अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नॉवेल्स पे। तो आज शुरू करते हैं हम आज की एपिसोड। बाकी बातें करूँगी मैं आपके साथ बाद में। मैनू इश्क हो गया अखियां नाल, किस्त नंबर 22, तहरीर अरीज शाह। जो चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है वो तुम नहीं खा सकती। ये गोलगप्पे, आइसक्रीम, सब कुछ बंद है अब से। रात तकरीबन 3 बजे का वक्त था, जबकि इरशम बेड पर आलती पालती मारे बैठी हुई थी। इसने ज़बरदस्ती यशब को भी जगाया हुआ था। इस वक्त इसका आइसक्रीम खाने का बहुत दिल चाह रहा था। इसे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि 7वें 8वें महीने में लड़कियों को इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है और वक्त बेवक्त होती है। सो आजकल इरशम का भी वही हाल था। इसे बहुत ज़्यादा खाने की आदत होती जा रही थी। इन दिनों में वो जितना खाती इसके लिए कम था। फरियाल और अम्मी तो इसका इतना ख्याल रखती थी कि इसे नीचे ही शिफ्ट कर लिया था। वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने की ज़हमत नहीं करती थी। इसकी खातिर यशब को भी नीचे आना पड़ गया था। और अब आधी रात को इसकी खातिर बाहर भी जाना पड़ सकता था, लेकिन वो जा नहीं रहा था क्योंकि अम्मी ने इसे किसी भी तरह के नुकसान वाली चीज़ खाने से मना कर रखा था। और आइसक्रीम इसके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। नहीं इरशम, कल सुबह तुम्हारा टेस्ट होना है। इस वक्त में तुम्हें इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं खिला सकता। और वैसे भी ये सारी चीज़ें मना है ना तुम्हारे लिए। मेरी जान, अभी सो जाओ, वो बेहद प्यार से बोला था। नहीं, मुझे अब भी खाना है। अगर कुछ खिला नहीं सकते तो फिर कोई अच्छी सी फिल्म दिखा दे, मैं पॉपकॉर्न खाकर गुजारा कर लूँगी। वो बेहद मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए बोली। तो यशब उठकर बैठते हुए इसके चेहरे को देखते इसकी आंखों पर झुका था। मेरी जान का टोटा, बहुत सताने लगी हो तुम। चलो लगाओ अपनी फेवरेट कार्टून वाली फिल्म, तब तक मैं पॉपकॉर्न लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। वो प्यार से इसके चेहरे के एक एक नक्श को चूमते हुए बेड से उठकर बाहर जाने लगा था, क्योंकि गोलगप्पे और आइसक्रीम की फरमाइश तो वो पूरी कर नहीं सकता था, लेकिन अपनी मासूम सी बीवी के लिए पॉपकॉर्न तो ला ही सकता था। और वो मासूम सी लड़की बस इसकी इतनी सी तवज्जो पर ही बहुत खुश हो गई थी। अरे नहीं नहीं डॉक्टर, हमें नहीं जानना कि बेटी होगी या बेटा। जो भी होगा हम तो अल्लाह का तोहफ़ा समझकर कबूल करेंगे। डॉक्टर इसे अल्ट्रासाउंड के बारे में बता रही थी। इसकी प्रेगनेंसी को 8वां महीना शुरू हो चुका था। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात को समझ रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो अपने बेबी को देख सकती हैं। डॉक्टर ने सामने मशीन की तरफ इशारा किया था, जहाँ पर इसके पेट पर कोई मशीनी आला लगते ही स्क्रीन पर कुछ शो होने लगता था। जी ये मेरा बच्चा है, वो हैरत से पूछने लगी तो डॉक्टर इसकी मासूमियत पर मुस्कुराई थी। जी बिल्कुल, ये आपका बच्चा है।
آپ اگر چاہیں تو یہ مومنٹ اپنے شوہر کے ساتھ بھی شیئر کر سکتی ہیں۔ ہاں نا ڈاکٹر، وہ باہر بیٹھے ہیں، انہیں بلائیں نا، ہم دونوں مل کے دیکھیں گے، وہ خوش ہوتے ہوئے بولی تو ڈاکٹر مسکرا کر باہر سے یشب کو بھی بلا چکی تھی۔ یشب، یہ دیکھیں ہمارا بیبی کتنا پیارا ہے، 2 مہینے کے بعد یہ ہمارے پاس ہوگا، وہ خوش ہوتے ہوئے اسے بتا رہی تھی، جبکہ یشب بھی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اسکرین کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ یہ لمحہ بے حد حسین تھا، وہ اس لمحے کو جینا چاہتا تھا۔ اولاد بھی کیا چیز ہوتی ہے، وہ ابھی تک اس دنیا میں بھی نہیں آیا تھا اور ان دونوں کے لیے کتنا اہم ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر، میری بیوی کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے نا؟ اس کی کیئرنگ میں ہم کوئی کوتاہی تو نہیں کر رہے؟ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے نا؟ وہ ڈاکٹر سے پوچھنے لگا۔ جی بالکل، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی پہلا بچہ ہے تو کیئر کی زیادہ ضرورت ہے، اور ان کی عمر بھی بہت کم ہے، تو آپ لوگ جتنا ہو سکے ان کا خیال رکھنے کی کوشش کریں۔ باقی سب کچھ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر نے جیسے انہیں بے فکر کیا تھا، اور ڈاکٹر کی بات سن کر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ یشب، واپسی پر تھوڑی دیر کے لیے بابا کے پاس چلی جاؤں؟ کتنے دن ہو گئے ہیں میں ان سے نہیں ملی۔ وہ ہسپتال سے نکلتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی تھی، جس پر یشب نے کچھ نہیں کہا تھا۔ جب سے فریال والا معاملہ ہوا تھا، تب سے جیسے دلوں میں دوریاں آ گئی تھی۔ وہ پھوپھا جان سے ہر طرح کا رابطہ ختم کر چکا تھا، ہاں لیکن وہ اپنی جان سے پیاری بیوی پر کوئی ظلم بھی نہیں ڈھا سکتا تھا۔ جاتے ہوئے چھوڑ جاتا ہوں تمہیں، واپسی پر لے آؤں گا، وہ کہتے ہوئے باہر نکلا تھا، جبکہ ارشم مسکرا کر اس کے ساتھ ہوئی تھی۔ ارے امی، میں اپنا خیال رکھتی ہوں، اور مجھ سے کہیں زیادہ میرا خیال یشب رکھتے ہیں۔ فریال آپی اور امی کا دھیان بھی اسی طرف لگا رہتا ہے، ہر وقت وہ میرے بارے میں ہی سوچ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ 1 منٹ سوچ کہیں آگے پیچھے نہیں ہوتی ان لوگوں کی۔ اب تو ہم نیچے رہنے لگے ہیں، ڈاکٹر نے مجھے سیڑھیاں چڑھنے سے منع کر دیا تھا نا، اس لیے اب میں نیچے ہی رہتی ہوں۔ آپ پریشان مت ہوں، الحمدللہ مجھے کسی طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آج بھی ہم ڈاکٹر کے پاس ہی گئے تھے، ہمارا بچہ بہت ہیلدی ہے ماشاءاللہ سے۔ وہ اپنی ماں کو یقین دلا رہی تھی، جو کچھ پرسکون نظر آئی تھی اس کی باتوں کے بعد۔ خدا کا شکر ہے کہ شاکر والے معاملے پر یشب نے جاہل مردوں کی طرح اپنی بیوی پر انگلی نہیں اٹھائی تھی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے بیٹا، تم نے مجھے کچھ حد تک پرسکون کر دیا ہے، ورنہ میں تو ارم کو لے کر بہت پریشان ہوں۔ آج کل یشب بات بات پر ارم کو تانے مار رہا ہے، اور تو اور طلاق کی دھمکی دے چکا ہے۔ کہتا ہے کہ اگر شاکر نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو وہ ارم کو طلاق دے دے گا۔ میری تو جان لبوں میں آ گئی ہے اس کی یہ بات سن کر۔ 2 بچے ہیں بیچاری کے، خدا نہ خواستہ گھر اجڑ گیا
تو کدھر جائے گی؟ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، جبکہ وہ حیرت سے انہیں سن رہی تھی۔ دراب اتنی بڑی دھمکی کیسے دے سکتا تھا؟ امی، دراب بھائی ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ شاکر بھائی کا مسئلہ ہے، وہ اپنے گھر کو اجارنے کی سوچ بھی اپنے دماغ میں کیسے لا سکتے ہیں؟ مجھے دراب بھائی سے ایسی امید نہیں تھی۔ بیٹا، امید تو مجھے بھی نہیں تھی اس سے ایسی۔ وہ ایسی سوچ لا کیسے سکتا ہے اپنے ذہن میں؟ دو بچے ہیں اس کے، اور اس طرح جاہلوں جیسے بیوی کو طلاق کی دھمکی دے رہا ہے۔ اور ارم بتا رہی تھی کہ آج کل تمہارے بابا اور مجھے بھی بہت کوس رہا ہے، بات بات پر الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، ہماری تربیت پر سوال اٹھا رہا ہے، ہمیں دھوکے باز کہہ رہا ہے۔ امی، آپ لوگوں نے بھلا کون سا دھوکہ دے دیا ہے؟ اگر شاکر بھائی پر اتنی ہی باتیں بن رہی ہیں تو آپ لوگ یہ معاملہ حل کر دیں، شاکر بھائی سے شادی کی بات کریں۔ آپ لوگ ہوتے کہاں ہیں؟ شاکر بھائی، اس سارے معاملے کے بعد تو میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی، اس نے پریشانی سے کہا تھا۔ کہاں ہوتا ہے بیٹا، یہی ہوتا ہے، اس نے کہاں جانا ہے؟ بس ابھی ذہنی طور پر شادی کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن دراب نے تو حد کر دی ہے۔ امی جیسے بات کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی تھی، کیونکہ بابا نے انہیں منع کر رکھا تھا کہ شاکر کے بارے میں کچھ بھی نہ بتائیں۔ پریشان مت ہو امی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ شکر ہے اللہ کا کہ یشب کم سے کم دراب بھائی کی طرح نہیں ہے۔ اتنا سب کچھ ہو گیا، لیکن یشب نے مجھ سے اس چیز کا ذکر تک نہیں کیا۔ کہتے ہیں تم پریشان مت ہو، یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، میں خود سب دیکھ لوں گا، سنبھال لوں گا۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بتانے لگی تو انہوں نے مسکرا کر اس کے لیے دعا کی تھی۔ خدا کا شکر تھا ان کی ایک بیٹی تو سکون میں تھی، ورنہ دوسری بیٹی کی تو انہیں بہت زیادہ پریشانی ہونے لگی تھی۔ اور اوپر سے ان دونوں بیٹیوں میں فرق بھی تو تھا۔ ارشم چپ رہتی تھی اور معاملہ حل کر لیتی تھی، اور ارم کی زبان کو بھی سکون نہیں تھا۔ یشب یار، مجھے بڑا افسوس ہے، تم نے میرا کام نہیں کیا۔ کیا ہی چلا جاتا تمہارا اگر اپنے کزن سے پوچھ لیتے۔ تمہارا کزن تو اب وہاں عیش کر رہا ہے۔ وہ کافی دنوں کے بعد اپنے پرانے دوست سے ملا تھا۔ وہ اور وارث اس وقت ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آج وارث کی امی نے اسے وارث کے پیچھے لگایا تھا، اسے شادی کے لیے منانے کا کہا تھا۔ کون سے کزن کی بات کر رہے ہو تم ثاقب؟ اس کا کون سا کزن کہاں پر عیش کر رہا ہے؟ ہمیں بھی تو کچھ بتاؤ۔ وہ حیرت سے اس سے پوچھنے لگا تھا۔ یقیناً اس کی بات ان دونوں کے پلے نہ پڑی تھی۔ ارے یار، تمہارا وہ کزن کیا نام ہے، شاکر، وہ وہاں کینیڈا میں گوری میم سے شادی بھی کر چکا ہے۔ اس کے تو وارے نیارے ہو گئے ہیں، وہ تو چلا بھی گیا۔ میں نے تو تم سے کہا تھا اس سے تھوڑی سی معلومات لے کر مجھے بھی بتا دو، میں بھی اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بہتر حل نکال سکوں، لیکن تم نے میری مدد نہیں کی۔ بڑا افسوس ہے تم پر یار، تم تو سب کا ساتھ دیتے ہو، سب کے کام آتے ہو، لیکن میرے کسی کام نہ آئے تم۔
وہ افسوس سے بول رہا تھا، جبکہ یشب کے سر پر تو جیسے اس ہوٹل کی چھت آ گری تھی۔ شاکر پاکستان میں نہیں تھا اور وہ وہاں کینیڈا میں شادی کر چکا تھا۔ ثاقب، تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ شاکر تو پاکستان میں ہے اور اس کی شادی تو میری... وہ پریشانی سے کہنے لگا تھا جب وارث نے اسے کچھ کہنے سے روک دیا۔ یار، میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ خود ہی سوچو تم مجھے کیا ملے گا یہ جھوٹ بول کر؟ ثاقب اس کے اس طرح سے کہنے پر پریشانی سے کہنے لگا تھا، جبکہ یشب سے تو مزید ایک لفظ نہ بولا گیا اور نہ ہی مزید کچھ سنا گیا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ دیکھو، جذباتی مت ہو یشب، آرام سکون سے پہلے اس چیز کے بارے میں سمجھو، تفصیل سے جانو، اس کے بعد ہی کسی طرح کا کوئی قدم اٹھانا۔ ہو سکتا ہے وہ کچھ اور سوچ کر نکلا ہو۔ ہمیں یوں اچانک اور کیا تفصیل سے جانوں میں وارث؟ سب کچھ تیرے سامنے ہے۔ وہ ثاقب سچ بول رہا تھا۔ وہ نہیں ہے پاکستان میں، کینیڈا جا چکا ہے۔ 4 مہینے سے اسے کہیں نہیں دیکھا گیا۔ وہ اپنے گھر نہیں آتا جاتا۔ پاکستان میں کوئی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ جس جگہ وہ کام کرتا تھا وہاں سے 4 مہینے سے غائب ہے۔ تو اس سب کا اور کیا مطلب نکلتا ہے؟ تو ہی بتا مجھے۔ شک تو مجھے پہلے سے تھا، جب سے یہ شادی والا معاملہ گول مول ہو رہا تھا نا، تب سے ہی شک تھا مجھے، لیکن اتنا بڑا دھوکہ وہ کیسے دے سکتے ہیں ہمیں؟ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میری بہن کی زندگی خراب ہو رہی ہے۔ 24 سال تک یہ لوگ ہمارے ساتھ فراڈ کرتے رہے۔ میری بہن کی زندگی کے 24 سال برباد ہو گئے، اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ زندگی برباد نہیں ہوئی ہے اس کی، اور نہ ہی میں اس کی زندگی برباد ہونے دوں گا یشب۔ تو بس یہ معاملہ حل کر، باقی کا معاملہ میں حل کر لوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو یشب حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ میرا مطلب ہے کہ وہ پریشانی سے اپنی بات کو کور کرنے کی کوشش کرنے لگا تو یشب نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تجھے اپنا کوئی بھی مطلب مجھے سمجھانے کی۔ تیرے سارے مطلب میں بہت پہلے سے سمجھتا ہوں۔ میں بہت پہلے سے جانتا ہوں کہ تو فریال کو پسند کرتا ہے، بلکہ میں ہمیشہ سے جانتا ہوں اس بارے میں۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے تجھ سے کبھی آگے سے ہو کر یہ نہیں پوچھا کہ تو شادی کیوں نہیں کر رہا یا تجھے کوئی لڑکی پسند ہے یا نہیں۔ اور یقین کر شاکر، اگر میرے ماں باپ کی پسند نہ ہوتا تو میں کبھی تجھے مایوس نہ کرتا۔ وہ بولا تو وارث پہ یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ابھی میرے لیے کوئی راہ بن گئی ہو۔ میں سچ میں اسے کوئی تکلیف نہیں دوں گا، تو پلیز مجھ پر ٹرسٹ کر لے۔ یشب وہ اس انداز میں بولا تھا کہ یشب نے بے ساختہ ہی اس کے گرد اپنی باہیں پھیلا کر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ شادی کا مسئلہ وقتی بند نہیں ہوا تھا، بلکہ بالکل ختم ہو گیا تھا۔ ان لوگوں نے ایسی خاموشی اختیار کی تھی کہ 4 مہینے گزر جانے کے بعد بھی شادی کا ذکر تک نہیں ہوا تھا۔ اس نے بار بار امی سے، پھوپھا جان سے اس بارے میں بات کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن انہیں اپنی ہی بیٹی کے رشتے کی بات کرتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور وہ جیسے اس معاملے سے اب پوری طرح بیزار ہو چکا تھا۔ وہ ارشم کو ہر اتوار صبح ان کے گھر تک چھوڑنے کے لیے آتا تھا اور شام کو لے آتا تھا۔ اس نے ان کے گھر جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ پھپھو اکثر دروازے تک
ارشم کو چھوڑنے کے لیے آتی تو اس سے مل لیتی تھی، لیکن وہ گھر کے اندر نہیں جاتا تھا۔ ارشم نے بھی یہ بات بہت نوٹ کی تھی کہ وہ اب اس کے گھر والوں کے زبان پھیرنے کی وجہ سے ان سے کافی زیادہ بدظن ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اب وہ ان کے گھر جانا بھی پسند نہیں کرتا تھا، جبکہ ارشم خود پریشان تھی کیونکہ اس کے گھر میں شادی کا کسی طرح کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن اس دفعہ کچھ عجیب ہوا تھا۔ ان سب چیزوں کو 4 مہینے گزر چکے تھے اور 4 مہینوں سے اس نے اپنے بھائی کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ کل رات خود یشب نے اس بارے میں اس سے پوچھا تھا کہ کیا شاکر گھر پر موجود ہے، جس پر ارشم نے اسے بتایا تھا کہ وہ تو 4 مہینوں سے شاکر سے نہیں ملی ہے، اور پھر جیسے اس کا شک یقین میں بدل گیا تھا، اور پھر اچانک ہی ثاقب کا آ کر ان کا دھیان ایک نئی طرف لگانا شاکر کو بے نقاب کر گیا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو سب سے پہلے سیدھا امی کے کمرے کی طرف گیا تھا۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم نے سوچ کیسے لیا ایسا؟ تمہاری بہن کا رشتہ 24 سال سے طے ہے۔ 24 سال ہو چکے ہیں اس کی منگنی کو۔ تمہارے ذہن میں یہ خیال کیسے آ گیا یشب کہ ہم اس کی شادی کہیں اور کر دیں گے؟ تمہارے ابا نے زبان دی تھی تمہاری پھپھو کو کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی ان کے بیٹے شاکر سے کریں گے۔ ہم زبان سے کیسے پھر سکتے ہیں؟ اور تمہارے ابا حیات نہیں ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم ان کے لفظوں کا پاس نہ رکھیں۔ کس چیز کا پاس رکھیں گی آپ امی؟ کون سی زبان کی بات کر رہی ہیں آپ؟ اگر جن لوگوں نے زبان لی ہے ان کو ہی خیال نہیں تو ہم کیسے زبان کا پاس رکھیں؟ ابا نہیں ہے اس دنیا میں، ذلیل ہم ہو رہے ہیں، اور میں یہ سب مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ میری امی، میری بہن 24 سال سے اس آدمی کے سہارے بیٹھی ہے جو پاکستان میں ہے ہی نہیں۔ پچھلے 4 مہینے سے وہ کینیڈا میں جا چکا ہے اور وہاں کسی لڑکی سے شادی بھی کر چکا ہے، بلکہ وہ پاکستان سے نکلا ہی اسی غرض سے ہے، اور 4 مہینے پہلے ہی مجھے شک ہو گیا تھا۔ مجھے اس کے بارے میں تب سے خبریں مل رہی ہیں، لیکن میں نے کسی پر یقین نہیں کیا، اپنے خون کے رشتوں پر یقین کیا، اور دیکھیں خون کے رشتے نے کیا کیا ہے۔ ہمارے ساتھ رشتے بنانے کے لیے شرطوں پر شرط رکھتے رہے، اور جب رشتے نبھانے کی باری آئی تب اس طرح سے دھوکے بازی کی ہے ان لوگوں نے ہمارے ساتھ۔ وہ ان سے بولتے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہوتی ارشم کو دیکھ رہا تھا۔ یقیناً وہ ان کے مابین ہونے والی گفتگو سن چکی تھی۔ یشب، اب کچھ بھی مت بولیں، ہو سکتا ہے آپ کسی غلط فہمی کا شکار ہوں۔ اگر وہ کہیں جائیں گے تو ہمیں بتا کر جائیں گے، اتنے بڑے دھوکے میں نہیں رکھیں گے ہمیں۔ کم سے کم میرے گھر والوں کو تو پتہ ہوگا نا اس بارے میں۔ امی کو، ابو کو، کسی کو تو اس بارے میں انفارمیشن ہوگی نا۔ شاید ارم آپی کو ہی یہ پتہ ہوگا، وہ کسی نہ کسی کو تو بتا کر جائیں گے نا۔ سب لوگ تو ہمیں دھوکے میں نہیں رکھیں گے۔ آپ اپنی بہن کے دکھ میں صرف میرے بھائی کے خلاف نہیں بول رہے بلکہ میرے ماں باپ پر الزام لگا رہے ہیں۔ آپ میرے ماں باپ کو دھوکے باز کہہ رہے ہیں
اور یہ آپ سچ میں بہت غلط کر رہے ہیں۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے میرے ماں باپ کے حلوص پر انگلی اٹھانے کا۔ مجھے یقین ہے وہ اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ میں آپ کو پوچھ کر دوں گی، اگر شاکر بھائی پاکستان میں نہیں ہیں تو کم سے کم کسی کو تو پتہ ہوگا نا۔ میرے ماں باپ مجھ سے اتنی بڑی بات نہیں چھپا سکتے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تھی، جبکہ یشب کا اس وقت غصے سے ویسے ہی دماغ خراب تھا۔ ارشم پلیز، یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، تم اس سے دور رہو۔ یہ میرا اور میری بہن کا معاملہ ہے، میں خود دیکھ لوں گا مجھے کیا کرنا ہے۔ تمہیں جن چیزوں کی سمجھ نہیں ہے ان میں انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری طبیعت خراب ہوگی۔ فی الحال تم صرف اپنے اور بچے کے بارے میں سوچو، فضول میں الٹی سیدھی چیزوں میں دماغ گھسانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ یقیناً وہ اس وقت اسی طرح کی فضول سوچوں میں اسے نہیں اٹکانا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ کم عمر کی پریگننسی اس کے لیے خطرناک ہے۔ میں کیوں نہ بولوں یشب، آپ میرے بھائی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، میرے ماں باپ کو بیچ میں لا رہے ہیں، تو میں کیوں نہ بولوں؟ اگر میرے بھائی نے کچھ غلط کیا بھی ہے تو بھی آپ میرے ماں باپ پر اس طرح کا الزام نہیں لگا سکتے۔ میرے ماں باپ آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے رہے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے میرے بابا کی شرط رکھنے کی، تو میری اور آپ کی شادی اسی شرط پر ہوئی ہے کہ شاکر بھائی اور فریال آپی کی شادی ہوگی۔ اگر شاکر بھائی آپ کے ساتھ کسی طرح کی بے ایمانی کرتے ہیں تو آپ پورا حق رکھتے ہیں مجھے اس گھر سے اور اپنی زندگی سے نکالنے کا۔ تم کہاں کی بات کہاں لے کر جا رہی ہو؟ کیوں فضول باتیں بیچ میں گھسیٹ رہی ہو؟ تم اب یشب کو غصہ آنے لگا تھا۔ میں کوئی بات کہیں لے کر نہیں جا رہی ہوں۔ مجھے یقین ہے میرا بھائی ایسا کچھ نہیں کرے گا، اس لیے بہتر ہے کہ بار بار اس بات کا احسان نہ جتائیں کہ آپ نے میرے بابا کے کہنے پر مجھ سے شادی کر کے ان کی ذات پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ہر ماں باپ کی طرح میرے ماں باپ نے میرے لیے بہتری سوچتے ہوئے آپ کے سامنے یہ شرط رکھی تھی اور وعدے پر وعدہ کیا تھا۔ کوئی بھی اتنا بڑا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ میں ان سے پوچھ کر دیتی ہوں آپ کو، لیکن اگر آپ کی یہ بات جھوٹی ہوئی تو آپ نے یہاں جو میرے سامنے میرے باپ کے بارے میں باتیں کی ہیں ان کی معافی مانگیں گے ان سے۔ وہ بے حد غصے سے بول رہی تھی، شاید وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ یشب اس کے جذباتی پن کو سمجھ رہا تھا، لیکن وہ کیسے ایک غلط چیز پر اپنے شوہر کو جھکانے کی بات کر سکتی تھی۔ میں غلط نہیں ہوں ارشم، تمہارے والدین غلط ہیں، تمہارا بھائی غلط ہے۔ اگر میں غلط ہوں تو مجھے جھکنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں لیکن اگر تم غلط ہوئی اور شاکر اس وقت کینیڈا میں ہوا اور اسے وہاں کسی اور لڑکی سے شادی کی ہوئی تو میں آج ہی فریال کا نکاح پڑھواؤں گا۔ وہ بے حد غصے سے کہتا کمرے میں ٹہلنے لگا تھا، جبکہ دروازے کے قریب کھڑی فریال پریشانی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ارشم بیٹا پریشان مت ہو، آرام سے بیٹھ جاؤ،
کچھ نہیں ہوتا، وہ غصے میں کچھ بھی بول رہا ہے، تم ٹینشن مت لو، ڈاکٹر نے تجھے ٹینشن لینے سے منع کیا ہے نا۔ امی پیار سے اسے سمجھا رہی تھی، جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتی اپنے بابا کو کال کرنے لگی تھی۔ السلام علیکم، کیسا ہے میرا بچہ؟ میری جان طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بابا نے فون اٹھاتے ہی پوچھا تھا۔ وعلیکم السلام۔ بابا مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے اور آپ مجھے اس بارے میں سچ سچ بتائیں گے۔ ہاں میری بچی، پوچھو، مجھ سے کیا پوچھنا ہے؟ اور ایسی کون سی بات ہے جو میں اپنے بیٹے کو سچ سچ نہیں بتاؤں گا؟ وہ بہت لاڈ سے اس سے بات کر رہے تھے۔ شاکر بھائی کہاں ہیں اس وقت؟ بابا بتائیں مجھے، کیا وہ اس وقت پاکستان میں نہیں ہیں؟ کہیں باہر گئے ہوئے ہیں؟ 4 مہینے سے جب بھی میں گھر آ رہی ہوں، شاکر بھائی کہیں پر نہیں مل رہے۔ اس وقت وہ کہاں ہیں؟ اور 4 مہینوں سے آپ لوگ فریال آپی کی شادی کا ذکر کیوں نہیں کر رہے؟ میری شادی کو 8 مہینے ہونے کو آئے ہیں، ابھی تک فریال آپی کی شادی کا ذکر تک نہیں کیا جا رہا۔ 4 مہینے پہلے آپ لوگ آنے والے تھے، لیکن پھر اچانک شاکر بھائی کو کوئی ضروری کام نکل آیا۔ آپ لوگوں نے یہ معاملہ اس طرح سے ختم کیا جیسے اس طرح کا کوئی معاملہ کبھی تھا ہی نہیں۔ حالانکہ میری شادی بھی اسی شرط پر ہوئی تھی کہ شاکر بھائی اور فریال آپی کی شادی ہوگی، لیکن 2 مہینے بعد میں ماں کے رتبے پر فائز ہو جاؤں گی، اور آپ لوگوں کی طرف سے فریال آپی کے رشتے کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہو رہا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ شاکر بھائی کہیں اور انٹرسٹڈ ہیں یا وہ اس وقت پاکستان میں ہیں ہی نہیں؟ وہ اس طرح سے پوچھ رہی تھی کہ دوسری طرف سے بابا پریشان ہو گئے۔ دیکھو بیٹا، میری بات سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ میری بیٹیوں کا معاملہ ہے، میں اسی لیے خاموش ہوں۔ بابا، میں آپ کی کوئی لمبی چوڑی وضاحت نہیں سننا چاہتی ہوں، بس مجھے بتائیں کہ شاکر بھائی کہاں ہیں؟ کیا وہ پاکستان میں نہیں ہیں؟ کیا وہ کینیڈا چلے گئے ہیں اور وہاں انہوں نے کسی سے شادی کر رکھی ہے؟ پلیز بابا، مجھ سے جھوٹ مت بولیے گا، آپ کو میری قسم۔ اپنے باپ کے لڑکھڑاتے لہجے پر وہ پریشان ہو گئی تھی، اس کا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ ہاں بیٹا، یہ سچ ہے، شاکر پاکستان میں نہیں ہے۔ وہ 4 مہینے پہلے ہی نافرمانی کر کے یہاں سے جا چکا ہے۔ اس نے کینیڈا میں کسی بری عورت سے شادی کر رکھی ہے تاکہ وہاں کی نیشنلٹی حاصل کر سکے۔ وہ پاکستان میں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اس نے فریال سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو آپ نے یہ بات ہمیں کیوں نہیں بتائی؟ وہ بے حد بدتمیزی سے بولی تھی۔ اس کا لہجہ اتنا بلند تھا کہ دوسری طرف بیٹھے اس کے بابا شرمندگی سے صرف سر ہی جھکا گئے، بلکہ اس کی بات سننے کی ہمت بھی کھو بیٹھے تھے۔ بیٹا، میری بیٹیوں کا معاملہ تھا، میں اپنی بیٹیوں کو برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ شب اپنی بہنوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دراب بھی اپنی پرانی غلطیاں سدھارنا چاہتا ہے۔ میری بیٹیاں برباد ہو رہی تھی، ہو جاتی
اپنی بیٹیوں کی خاطر آپ کسی دوسرے کی بیٹی کو ساری زندگی گھر پر بٹھا کر رکھیں گے؟ اگر شاکر بھائی نے وہاں جا کر کسی اور سے شادی کر ہی لی تھی تو آپ کو یہ بات سب سے پہلے یہاں آ کر بتانی چاہیے تھی، نہ کہ اسے خود تک رکھنا چاہیے تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اب وہ اپنے باپ کو کیا جواب دے۔ اس کا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ فریال نے پریشانی سے آگے بڑھتے ہوئے اسے تھام کر سہارا دیا تھا۔ امی، آپ لوگ خیال رکھیں اس کا، میں تھوڑی دیر میں مولوی اور گواہان کو لے کر آتا ہوں۔ فریال کا نکاح آج ہی ہوگا۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے فریال کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، جو حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فریال، میری بہن، میری جان، میرا بچہ، ایک بات یاد رکھنا، تمہارا بھائی تمہاری زندگی کا کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کرے گا۔ آج بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں تمہارے لیے۔ ایک فیصلہ ابا نے کیا تھا جو تم نے 24 سال تک نبھایا، اب ایک فیصلہ میں کروں گا، اور مجھے یقین ہے تمہیں اپنے بھائی کے فیصلے پر فخر ہوگا۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ امی نے روتی ہوئی ارشم کو تھام کر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد یشب دوبارہ گھر میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ وارث اور اس کی امی تھی، جبکہ کچھ اور لوگ بھی آئے تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو ارشم امی کے پاس بیٹھی تھی، جبکہ فریال بھی اس کے پاس ہی بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی۔ ارشم، اٹھو، فریال کو تیار کرو، اب بھی اس کا نکاح ہوگا۔ باہر مہمان بیٹھے ہیں، وارث اور اس کی امی کو میں لے آیا ہوں، ساتھ میں مولوی صاحب بھی موجود ہیں، وہ کہہ کر باہر جانے لگا، جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ اس طرح کیسے فیصلہ کر لیا تم نے یشب؟ تمہاری بہن کی زندگی کا فیصلہ ہے، اس سے پوچھا تو ہوتا۔ میری بہن کو مجھ پر بھروسہ ہے امی۔ ایک فیصلہ آپ لوگوں نے کیا تھا، ایک فیصلہ میں نے کیا ہے۔ میری بہن کو میرے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ امان سے کہتا باہر چلا گیا تھا۔ جب امی نے فریال کا چہرہ دیکھا، امی، میں نہیں جانتی آپ اس وقت کیا سوچ رہی ہیں، لیکن میں اپنے بھائی کا مان نہیں توڑ سکتی۔ آپ لوگ باہر چلیں، مہمانوں کو سنبھالیں، میں تیار ہوتی ہوں۔ وہ کہہ کر کمرے کے اندر سے ہی نکلتے دروازے سے اپنے کمرے میں چلی گئی تو امی کے پاس جیسے کہنے کو کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ بس تھوڑی ہی دیر میں نکاح کی رسم شروع کر دی گئی تھی۔ اس نے خاموشی سے نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے اپنا آپ اس انسان کے نام کیا تھا جس کے بارے میں وہ صرف اتنا ہی جانتی تھی کہ وہ اس کے بھائی کا سب سے پیارا اور عزیز دوست ہے، جس کے لیے وہ مفت میں چائے بناتی تھی۔ ہاں، وہ انسان جو اس کی شادی اس لیے نہیں ہونے دینا چاہتا تھا تاکہ اس کی چائے سے ہاتھ نہ دھونا پڑ جائے۔ وہ نہیں جانتی تھی وارث کی کون سی مجبوری تھی اور وہ اس سے شادی کیوں کر رہا تھا۔ بس وہ اتنا جانتی تھی کہ یہ اس کے بھائی کا فیصلہ ہے اور اسے اپنے بھائی پر یقین تھا۔ وہ خاموشی سے اپنا آپ اس انسان کے نام لکھ چکی تھی۔ اس کے ذہن میں اس وقت شاکر کہیں نہیں تھا۔ 24 سال،
ہاں اس نے صرف شاکر کو ہی سوچا تھا، لیکن اس سے محبت کبھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ محبت تو نکاح کے 2 بول کرواتے ہیں، اور اسے بھی محبت نکاح کے بعد ہی ہونی تھی۔ اتنا کنٹرول تو اسے اپنے جذبات پر تھا ہی کہ وہ اپنے دل کا مکین اپنے محرم کو بناتی۔ سو گائز، آپ لوگ جیسا چاہتے تھے ویسا ہی ہو گیا، اور ہمارے وارث کو مفت کی چائے بنانے والی مل گئی، کیا خیال ہے؟ تو کل کے لائکس کے لیے بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ لوگوں نے اتنا سارا پیار دکھایا، تو آج بھی اپنا بھرپور پیار دکھائیے گا۔ تو میری جو ناراضگی کل والی تھی نا، وہ اب ختم، اب پھر سے میری آپ لوگوں کے ساتھ پکی پکی والی دوستی ہو گئی ہے، اوکے؟ تو میں ملوں گی آپ کو کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔